बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर जनरल ज़ियाउल हक यानी एशिया के बदतरीन और मॉडल डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के बनाए गए एक बिल का या एक कानून का बिलाखिर आज खात्मा हो गया। यानी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है। इस बिल की मंजूरी जो है इंतहाई ज़रूरी थी और ये वो काम था जो पार्लियामान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो बहरहाल इस बिल की मंजूरी से क्या होगा ये तो बहस आप कल से सुन रहे हैं। ताहम आज पार्लियामान ने जैसे दिल खोल के एक इंडिपेंडेंट और सावरन जिस तरह एक पार्लियामान होती है ना, इस तरह आज जो है वो उनका बिहेवियर था और ऐसा लग रहा था कि जैसे पार्लियामान को आज़ादी मिल गई है। यानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के एपॉलिटिकल होने ने अदलिया को, अपना पार्लियामान को इंतहा से ज़्यादा जो है वो एक आज़ाद और एक खुद मुख्तार जो है वो एक पार्लियामान बना दिया है, जिसकी वजह से आज पार्लियामान बहुत बड़े और अहम काम करने जा रही है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि ये वो बिल है जो जनरल ज़िया ने 1980 में मंजूर करवाया था। अब उसका पस मंज़र क्या है? अब वो ये है कि ज़ाहिर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दे दी गई थी 1978 में, तो उसके बाद इस चीज़ की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी एक आमिर को, यानी एक डिक्टेटर को, कि जो बेंच बने वो बेंच ऐसा हो जो एक डिक्टेटरशिप के जो यानी उसके जो लवाजमात हैं या जो डिक्टेटरशिप है उसको मजीद मुस्तहकम कर सके। यानी वन मैन पावर शो, यानी अख्तियारात सारे चीफ जस्टिस को दे दिए गए और वो जिस जज को चाहते उनकी जो है वो बेंच बना सकते थे और अपनी मर्जी के बेंच बनते, और जो वो केसेस जिनमें मुल्ज़मान को फेवर दी जानी होती थी या किसी भी फरीक को फेवर दी जानी होती थी, तो फिर वो केसेस उनको शिफ्ट हो जाया करते थे। तो 1978 के बाद इस चीज़ की अशद ज़रूरत महसूस की गई कि अगर आमरीत को मजबूत करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी मर्जी पर, यानी उसको भी कठपुतली बनाना होगा। तो 1980 में जो है वो तमाम जजेस के जो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम 9 जजेस मुकदमात की समाअत करते थे, फिर आमिर ज़िया ने चीफ जस्टिस को हम ख्याल जुडिशल बेंच तश्कील देने के लिए रूल्स ऑफ द बिजनेस में तरमीम की थी। यही वो तरमीम थी जिसने चीफ जस्टिस को वन मैन पावर शो बना दिया गया था। जब डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने वजीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल करने का फैसला किया, तो एक बदनीयती पर मुबनी साजिश रची गई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कत्ल के इल्ज़ाम लगाया गया और एक मन घड़त मुकदमे में मौत की सज़ा सुनाई गई। और इसी हवाले से यानी एक ऐसा बेंच बना दिया गया जो हुकूमती मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा था। इस मुतनाज़ फैसले के खिलाफ अपील चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस अब्दुल हलीम, जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस गुलाम सफदर शाह, जस्टिस करम इलाही चौहान पर मुश्तमिल 9 जजों पर मुश्तमिल बेंच के सामने रखी गई। जस्टिस वहीदुद्दीन और जस्टिस कैसर खान सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों में से 4 जिनका ताल्लुक सूबे पंजाब से था, ज़ियाउल हक के हक में थे, लेकिन बाकी 5 जजेस का ताल्लुक सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से था, यानी केस का फैसला सुनाने के हक में थे। यानी कानून को नसीम हसन शाह यानी आसिफ सईद खोसा के ससुर, जस्टिस करम इलाही चौहान चौधरी ज़हूर इलाही के रिश्तेदार, जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस एस अनवारुल हक यानी ज़ियाउल हक के करीबी साथी जिनके जब ज़िया बाहर थे तो कायम मकाम सदर भी रहे, पंजाब से थे, और बलूचिस्तान से जस्टिस दुराब पटेल, सूबा सरहद से जस्टिस गुलाम सफदर, जस्टिस कैसर खान, जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद और जस्टिस वजीउद्दीन के वालिद और जस्टिस मोहम्मद हलीम सिंध से थे। ये समझते हुए कि 9 में से 5 जजेस शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरियत के हक में हैं, केस को जुलाई 1978 के आखिर तक मुलतवी कर दिया गया ताकि एक जज जस्टिस कैसर खान
ریٹائرڈ ہو جائیں۔ جسٹس وجیہ الدین احمد جو لاہور فیصلے کے خلاف بھی تھے بیمار ہو گئے، اس لیے متوقع اکثریت یعنی بھٹو کے حق میں کم ہو کر اقلیت میں آ گئی اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا فیصلہ یعنی 4-3 سے ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ 4-3 سے تھا، اور اس وقت بھی جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی 4-3 کا ہے۔ تو بہرحال آج جو ہے آپ نے دیکھا کہ 2 چیزیں ہوئیں، ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، اور اس کے علاوہ وکلا کی فلاح اور تحفظ سے متعلق بل بھی منظور کیا گیا۔ ناظرین، آج کے بل میں گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف خوب گرجے، خوب برسے، اور برسے عمران خان پر اور برسے ان کے ہینڈلرز پر، اور آج بلاول بھٹو زرداری نے گویا اس کی کسر پوری کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ جنرل حمید گل اور جنرل اپنا ظہیر الاسلام اور اپنا جنرل پاشا اور جنرل فیض کو رگڑا، اور انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا کہ عمران خان کو کس طرح لایا گیا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ ایک کانسٹنٹ ہے، وہ کانسٹنٹ کون ہے؟ وہ کانسٹنٹ کون ہے جناب اسپیکر؟ وہ عمران خان نیازی ہے۔ اس کرکٹر کو ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاست میں لے کر آیا، 30 سال میں پاکستان کے عوام کا پیسہ، پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے۔ یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اسپیکر۔ کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ایسیٹس بناتے ہیں، اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسیٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ ججز پر بھی گرجے اور برسے، اور انہوں نے جو ہے وہ ججز سے متعلق انتہائی اہم باتیں کی۔ انتہائی اہم کیا کہا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ 2018 کے الیکشنز میں ہمارا جوڈیشری کا کوئی متنازع کردار تھا تو وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت میں جس طریقے سے ہمارا سپریم کورٹ نے آئین تروایا، یہ کبھی کہیں ہوتا ہے کہ ہم اگر پی ایم صاحب کوئی ادھر ادھر کوئی کام کرے، رولز آف پروسیجر قانون کے مطابق چیف جسٹس کے پاس کہاں پاور ہے کہ وہ ڈیم فنڈ بنا دے؟ کون سا آئین، کون سا قانون کے مطابق کہ وہ پورا ملک میں سیاسی کیمپین کرے، وہ فائنینشل کیمپین، وہ پیسہ جمع کرے؟ چیف جسٹس پاکستان بیرون ملک کے دورے پہ جائے اور پیسہ جمع ہو۔ ہم اگر غلط سیکرٹری کو کوئی کام کہہ دیں، وہ کام پاکستان کے عوام کا بھلا کے لیے بھلے ہو، ہم تو جیل جائیں گے، نیب کے کسٹڈی میں ہوں گے اور پیسہ بھی نہیں لیں، پھر بھی۔ اور یہ لوگ فرعون کی طرح بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی کی آئین، اپنی مرضی کے ملک۔ کسی نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ڈیم بنائیں گے، کسی نے جلسے جلوس نکالنے ہیں تو وہ جلسے جلوس نکالیں گے، کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ حزب اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں، اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں، اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں۔ ہم حکومت پاکستان کو ناظرین، اس بل کی منظوری کے دوران جو ہے رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کی طرف سے بھی 2 جو ہے وہ ترامیم پیش کی گئیں، اور دونوں ترامیم کو بھی بل کا حصہ بنا لیا گیا۔ ان دونوں ترامیم میں سے ایک جو ترمیم تھی وہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی، یعنی اس ترمیم کے مطابق اب جو ہے وہ نواز شریف، جہانگیر ترین، یوسف رضا گیلانی
اور جو دیگر پارلیمنٹرینز کو نااہلی کی سزائیں سنائی گئیں وہ ودن 30 days ان کے خلاف اپیلیں دائر کر سکتے ہیں. یعنی ان اپیلوں کی روشنی میں مطلب اب نواز شریف کی واپسی بھی ممکن ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمان کی طرف سے گزشتہ روز جو قرارداد منظور کی گئی تھی اور آج یہ جب قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت عدلیہ کے تیور کچھ بدلے سے تھے، ان کے لب و لہجے میں بہت بڑا فرق تھا. تو بہرحال عدالتی کارروائی آپ مسلسل سنتے رہے. اب یہ سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے، تاہم جو ہے وہ اب یہ ہوگا کہ اب ایک جس طرح مریم نواز کہہ رہی تھی نا کہ پہلے پلڑے بھاری برابر کرو، پلڑے مڑے ہوئے ہیں، پلڑے جھکے ہوئے ہیں. یعنی ایک پلڑا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف بہت زیادہ جھک گیا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کی گود میں ڈال دیا گیا تھا، عمران خان کی گود میں ڈال دیا گیا تھا. لیکن جو ہے وہ اس معاملے پر آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل خاموشی رہی. ناظرین، آج بلاول بھٹو زرداری نے جو اہم بات کی وہ یہ کی کہ انہوں نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ کیا ہم شرافت کی سیاست کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آئین شکنی بھی کرے تو اس کو بھی سب معاف ہے. ہمیں 1 سال ہو گئے، ہم اقتدار میں آئے ہیں، لیکن جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اور اسمبلی میں اس پر بات چیت چل رہی تھی یا ڈیبیٹ چل رہا تھا، اس وقت صدر نے پارلیمان اپنا آئین توڑا. اس وقت وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے آئین توڑا. اس وقت اسد کیسر جو اسپیکر تھے اس نے آئین توڑا. اس وقت قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے اس نے آئین توڑا. تو ان کے خلاف ہم نے کیا کیا؟ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کے خلاف مقدمات درج ہوتے، ان کے خلاف کیسز ہوتے آرٹیکل 6 کے تحت، کہ انہوں نے آئین کے سے انحراف کیسے کیا، کیوں کیا؟ اب میں انہوں نے آئین توڑوایا. ہمارا جمہوری عدم اعتماد کے جواب میں جو اسپیکر تھا اس وقت تھا، جو وزیر اعظم تھا اس وقت تھا، جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے، انہوں نے آئین توڑوایا. اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں، آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا، میڈیا کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گا. وزیر اعظم صاحب، اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے. اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو. ہم جو بھی یہ سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں، ہم بہت شریف ہو کے سیاست کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو شرافت کی سیاست اپنی جگہ پر اور آئین کا تقدس اپنی جگہ پر. تو بہرحال ناظرین، آج جو سچویشن بنی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج پارلیمان نے اپنی جو سپریمیسی ہے اس کو مینٹین کر لیا ہے. اپنا تقدس، اپنا وقار جو کھو چکی تھی پارلیمان، وہ واپس کر لیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جن کو بے گناہ سزائیں سنائی گئیں، یعنی جو کیسز پاناما سے شروع ہو کر اقامہ تک ختم ہوئے، اب وہ بھی جو ہے وہ سنے جائیں گے. اب یہ بھی ممکن ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا جو ریفرنس ہے، جو اپنا جوڈیشل کونسل میں ایک مدت سے پڑا ہوا ہے، شاید اس کو بھی اپیل کی صورت میں پیش کر دیا جائے. عدلیہ میں اب جو سسٹم بنے گا وہ ایک بہترین سسٹم بنے گا. یعنی 2008 سے لے کر آج تک یعنی عدلیہ اکثر پارلیمان کو ڈراتی رہی، دھمکاتی رہی. ان کے جو رولنگز آتی تھی اسپیکر کی، ان کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا آخری جو رولنگ تھی وہ تھی اپنا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی، جس کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی. 63A کو 17 سے نتھی کر کے اس کا تہس نہس کر دیا گیا، اور سیم کنڈیشن لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوئی. تو بہرحال پھر جو ہے وہ چیف جسٹس اپنا سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صحیح کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز اپنی بیویوں اور بچوں کے دباؤ میں آ کر فیصلے سناتے ہیں. تو بھائی، جب آپ مسند منصفی پر بیٹھتے ہیں
تو پھر بیوی ہو، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، اگر آپ کے سامنے آپ کا بیٹا بھی ملزم کی شکل میں کھڑا ہوا ہے اور اس پر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا سنائی جانی چاہیے جو ایک غریب آدمی کے بیٹے کو سنائی جاتی ہے یا ایک غریب آدمی کو سنائی جاتی ہے. تو بہرحال ناظرین اب جو ہے وہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب جو اس بل کی منظوری سے ایک چیز اور بھی ہوگی کہ ایک تو جو سپریم کورٹ جو مدر پدر آزاد ہو کر اور ہر چیز کو تہس نہس کرتی پھر رہی تھی اور 184(3) کا اتنا بیجا استعمال ہو رہا تھا، ایک تو وہ رک جائے گا، اور دوسری جو اہم ترین بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کو اپنا کھویا ہوا وقار بھی واپس مل جائے گا، کیونکہ اس بل کو نہ صرف پارلیمان کی اکثریت نے منظور کیا ہے بلکہ پاکستان کی 6 بار کونسلز یعنی پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل اور باقی 4 صوبوں کی بار کونسلز نے جو ہے وہ اس بل کی منظوری پر، اس بل کی منظوری کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور جو ہے وہ حکومت کو یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ اپریسیشن دی ہے. تو ناظرین یہ وہی عدلیہ ہے جو پارلیمان کو کبھی جو ہے وہ 19ویں ترمیم کے حوالے سے ڈرایا کرتی تھی، کبھی کس جو ہے وہ شک کے حوالے سے ڈرایا کرتی تھی، لیکن آج وہی جو ہے وہ سپریم کورٹ خود جو ہے وہ آ گئی ہے اب پارلیمان کے نیچے. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ الیکٹڈ باڈی نہیں ہے، سپریم کورٹ الیکٹڈ باڈی نہیں ہے، پارلیمان الیکٹڈ باڈی ہے، اور الیکٹڈ باڈی کے پیچھے کروڑوں لوگوں کا ووٹ ہے، کروڑوں ووٹرز کا ووٹ ہے، اور یہ وہ پارلیمان ہے جس نے آئین کو جنم دیا، اور یہ وہ آئین ہے جس نے سپریم کورٹ کو جنم دیا. تو اس لیے سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جورسڈکشن میں رہ کر کام کرے اور اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے، بالکل اس طرح جس طرح جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈومین میں چلی گئی ہے اور اپنی جورسڈکشن میں رہ کر کام کر رہی ہے، کیونکہ اسی میں ہی ملک کی بہتری ہے. اب پاکستان مزید کسی نقصان کا، مزید کسی معاملے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اگر ملک کی معیشت کو بچانا ہے، ملک کی سیاست کو بچانا ہے، آنے والی نسلوں کو بچانا ہے اور ملک کی بقا اور سلامتی کو بچانا ہے تو پھر ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے. اس طرح نہیں کہ جس طرح آج فواد چودھری کہہ رہا تھا کہ عدالت میں ایسا، جس طرح جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے جو بیان دیا اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ جو یہ ریاست ہے یہ ڈیفالٹ کر چکی ہے اور ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ اسٹیک پر لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے اور ہمارے ایٹمی ہتھیار جو اثاثے ہیں، جو ہمارے جو جوہری اثاثے ہیں، ان سے پاکستان محروم ہو جائے. تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ یہ خواہش امریکہ کی ہے، یہ خواہش جو ہے وہ اسرائیل کی ہے. تو پھر ہیلری کلنٹن یہ الفاظ کیوں نہ کہے جو میرے پروگرام کے اختتام پر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، ذرا آپ خود بھی ملاحظہ فرما لیں. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. Certain countries, like for example Pakistan, where the military and the intelligence services basically ran the country, and so you could get elected, but if they didn't like them, like what you were doing, or you crossed them, you were out. You know, maybe you'd get arrested, you'd get deported, you'd get accused of something, in one case you'd get assassinated.